औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम चौथे रोज़े की तरफ गामज़न हैं। आप महसूस कर रहे होंगे मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है। वैसे ही K21 की नशरियात में आवाज़ कुछ कम आ जाती है, हम जैसे लोग वैसे ही डरे होते हैं, और आज मेरा गला ख़राब है। लेकिन मेरी कोशिश है गले पे जुल्म करूं लेकिन आप तक मेरी आवाज़ जाए। तो जहाँ तक बात है रोज़े की, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बे करीम आपके घरों में सेहत भी दे, बरकत भी दे, और आप लोग जो ख्वाहिशें और जो दुआएं करते हैं अल्लाह उससे कबूल करे। मेरा ख़्याल है कि रमज़ान ऐसा महीना है जो हर एक के लिए रिस्क लाता है, हर एक के लिए मोहब्बतें लाता है, प्यार लाता है, रहमतों का महीना है, अल्लाह का महीना है। आप कोशिश करें किसी का दिल नहीं दुखाएं, किसी से ज़्यादती नहीं करें, किसी को तकलीफ़ नहीं दें। बहुत से लोग रोज़ा रख के दूसरों को दुख दे रहे होते हैं, दूसरों को मुश्किल में डाल रहे होते हैं। मैं समझती हूँ कि जब आप अल्लाह की इबादत पे कायम हो तो अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ नहीं दें, क्योंकि सिर्फ रोज़ा रखना किसी पे एहसान नहीं है। हम जो नेक काम अल्लाह के लिए करते हैं वो अपनी कब्र के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, कि एहसान नहीं करते। अल्लाह के पास बहुत फरिश्ते हैं अपनी इबादत के लिए, अल्लाह के पास हर चीज़ है। हम जो भी करते हैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए करते हैं। अपने आसपास के लोगों को देखें, उनसे मिलें, लोगों के वाक़यात देखें और सोचें कि ऐसा अगर है तो हमने ऐसा नहीं करना। बर्दाश्त, सब्र रोज़े का सबसे अहम पहलू है। और कोशिश कीजिए, चूँकि ये पहला अशरा है और इस अशरे में बहुत सी चीज़ों का आपको रोज़े के अलावा भी ख्याल रखना है। जैसे कि हमारे पास हमारे आलिम दीन आके हमें बताते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। हमारा लाइव शो है, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, कभी कभी ट्रैफिक में हमारा कोई मेहमान लेट हो जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि इसको फ़ील नहीं करना चाहिए, स्पेस दीजिए, शिकायतें नहीं कीजिए, किसी के ऊपर जुमले नहीं कसिए, बल्कि कोशिश कीजिए आसानियाँ फराहम करें, क्योंकि हम दुआ करते हैं कि आपके घरों में आसानियाँ हों। हमारे इस स्टूडियो में बैठे हुए हमारी वो टीम जो आपके लिए दिन रात काम करती है, अपने घर, अपने बच्चों से दूर, हर वक्त इस कोशिश में होती हैं कि आप लोगों के घरों में, चेहरों पे बरकतें और मोहब्बतें फैलाएं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत मोहब्बतों और बहुत प्यार की चीज़ें हैं। आप हमारी टीम के लिए दुआ कीजिए, आपके K21 के मालकान के लिए दुआ कीजिए, और बहुत सारी उन आसानियों के लिए अल्लाह से कहिए। जो थोड़ा सा अगर कोई कमज़ोर है तो उसकी आपकी दुआओं से बहुत ऊपर जा सकता है। और दुआ बड़ी अहमियत वाली होती है, दुआ में बहुत कशिश होती है। पता नहीं कब कहाँ आप लोगों में से कोई दुआ कर दे और हमारी ज़िंदगियाँ संवर जाएँ। अल्लाह आपको अपनी रहमतों में रखे। प्रोग्राम का आगाज़ है और मैं इस आगाज़ में आज हमारे पास हमारी खातून नात ख़वां आई हुई हैं, इरम, उनसे दरख्वास्त करूँगी कि आइए प्रोग्राम का आगाज़ आपकी खूबसूरत नात से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं आपको देख रही हूँ मुख्तलिफ़ चैनलों पे ड्यूटियाँ लगा रही हैं, तो कैसे भाग दौड़ कर लेती हैं आप? बस अल्लाह हिम्मत देता है, हाँ, हमारे माशा बस में नहीं है, ये चलें, तो अल्लाह हिम्मत बहुत देता है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाक। बिस्मिल्लाह। अक़ीदतों का एक फूल मिल जाए, मुझे सलीक़े नाते रसूल मिल जाए, मुझे सलीक़े नाते रसूल मिल जाए। तो सब कह लें सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुदा का जिक्र करें और जिक्र मुस्तफ़ा न करें, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे, हमारे मुँह
ایسی زبان خدا نہ کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، مدینے جا کے پھر نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینے جا کے پھر نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، اور نبی کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو، نبی کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو، قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے، قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے، کہا خدا نے یہ شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے یہ شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو
جو ان کا حق ادا نہ کرے وہ آدمی کیا، جو ان کا حق ادا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ماشاءاللہ ارم، آپ نے اتنے خوبصورت کلام کا انتخاب کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی لفظ ادا کیے جاتے ہیں وہ تو ایک روحانیت ہی ہے، لیکن کبھی کبھی کلام کا انتخاب اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ دل کو بالکل اندر تک محسوس کرنے دیتا ہے۔ ناظرین، میں بچپن میں جب میں چھوٹی تھی اور اسکول میں پڑھتی تھی تو مجھے بہت شوق تھا نعتیں پڑھنے کا، اور میں سوچتی تھی میں بڑی ہو کے نعتیں پڑھوں گی۔ پھر کسی نے مجھے احساس دلایا کہ آپ کو سر کا نہیں پتہ، تھوڑا سریلا ہونا چاہیے۔ تو میں بڑا غصہ ہوئی کہ یار یہ کیا بات ہے، میں تو پڑھوں گی۔ اور جدھر میلاد ہوتا تھا محلے میں، وہاں میں اپنی ایک نعت پکڑ کے چلی جاتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ آپ کیا نعت میں پڑھوں گی۔ وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ آ جائیں۔ ایک دن میں مسجد بھی چلی گئی تھی، مولوی صاحب سے بھی جھگڑا کیا تھا، یہ کیا بات ہے آپ لڑکوں کو پڑھنے دیتے، میں کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ ان کا نہیں، لڑکے پڑھتے جائیں آپ، خاتون ہے نہیں، چھوٹی ہے تو کیا ہوا۔ اگلے دن میں نے کیا کیا، میرے خالہ کے بیٹے کی شلوار قمیض پہنا اور سر پہ ایک پڑخا باندھا اور گئی مولوی صاحب کو بولا السلام علیکم۔ مولوی صاحب نے مجھے یوں دیکھا، کہنے لگے کیا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا اپنے گھر سے آیا ہوں۔ اس کو تھوڑا سا شک ہوا، میں نے کہا نعت پڑھ دی میں نے سر، انہوں نے نام وام لکھا اور میں نے انہیں دھوکہ دے کے نعت پڑھ دی۔ بعد میں پتہ چلا کسی نے بتایا کہ یہ فلانے صاحب کی بیٹی ہے، یہ آپ کو دھوکہ۔ بس جی پھر اس کے بعد مسجد والے نے میرے لیے پہلے ہی پہرے بٹھا دیے تھے۔ تو یہ زندگی ہوتی ہے، اور زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں یاد آتی ہیں۔ آج بھی میری دلچسپی، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ ڈراموں میں کیوں نہیں آتے ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے میں یہاں رہوں، ان لوگوں کے ساتھ رہوں۔ میرا دل، جو میری روح بچپن سے ہے وہاں، کیونکہ جو ڈراموں میں کام کیا وہ میری ضرورت تھی، مجھے اپنے گھر کا بیٹا بننا تھا، چلی گئی جہاں بھی اللہ نے بھیجا۔ لیکن آج میرا دل چاہتا ہے میں اس روحانیت کے سفر میں ان ساتھیوں کے ساتھ رہوں، ان سے کچھ سیکھوں۔ میرے پاس اتنے بڑے بڑے علامہ تشریف رکھتے ہیں، ان کی باتیں سنوں، اور کہیں کوئی ایک گھر میں کسی کی ایک بات اگر سمجھ ہو گئی تو میں بھی ان کے ساتھ بخشی جانے میں ایک اہم کردار میرا بھی ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ دعا کریں کہ ہم سیدھی راہ پہ رہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ڈرامے والے سیدھی راہ پہ نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ یقین کریں ہم پورے روزے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ نے روزے رکھے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، ہم نے اپنے ماں باپ کو فالو کیا، نماز پڑھی۔ ہم کوئی آیاؤں کی گود میں نہیں پلے، اگر ادھر پلے ہوتے ماں باپ کو نہیں دیکھا ہوتا تو زندگی کسی دوسرے رخ پہ ہوتی۔ لیکن چونکہ ہم لوگوں نے اپنے ماں باپ کو فالو کیا، اپنے نانا نانی دادا دادی، تو ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور وہ سیکھا ہوا آج کام آ رہا ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں اندر اتری ہوتی ہیں مسلمان بچوں کے، اور وہ آتی ہیں کہیں نہ کہیں سے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جو ڈرامے والے یہ روزہ بھی رکھتے ہیں، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور یہ کوئی جھوٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ کبھی تنقید کرتے ہیں نا تو یہ سوچا کریں کہ نہیں کریں تنقید، روک لیا کریں اپنے کو، کیونکہ جب آپ تنقید کریں گے ہمارا کچھ نہیں جائے گا، آپ کو نقصان ہوگا۔ اسی بات کے ساتھ تھوڑا سا نقصان اور کریں، بریک پہ جائیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہوں گے، جو کہیں تھوڑا سا دیر ہو گئی، لیکن خیر کوئی بات نہیں، وقت ہے۔ تو بریک کے بعد ملتی ہے زیبا شہناز آپ سے انوار رمضان میں۔ جی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شہناز کے ساتھ، اور میں آپ کے ساتھ۔ جی جناب، ہم اور آپ ایک ساتھ ہیں۔ رمضان کا یہ چوتھا سحری کا موقع، کل آپ اپنا چوتھا روزہ اختیار کریں گے۔ میری آواز تھوڑی سی ڈسٹرب ہے، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ اپنی آواز کو بہتر کروں۔ اس وقت ہمارے علامہ اعجاز احمد محسنی صاحب تشریف فرمائے ہمارے ساتھ،
اور آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کی فضیلت، اسپیشلی رمضان میں قرآن کی فضیلت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا میں بھی چاہتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی یہ معلومات فراہم کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ گاڑی کیسی ہے آج؟ آپ کی گاڑی نے آپ کو دھوکہ دیا؟ ہماری گاڑی تو اویلیبل تھی، بس وہ ڈرائیور کو کہیں دعوت میں جانا کیوں تھا، پریشان ہوتے؟ کوئی بات نہیں، زندگی اسی کا نام ہے، زندگی اسی کا نام ہے، اور بس کبھی دیر کیونکہ لائیو شو میں جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ناظرین جو واقعی ڈیلی کے ناظرین ہیں وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم چاہے وہ 5 افراد ہوں چاہے وہ 50,000 افراد ہوں، جو ڈیلی کے بندھے ہوئے ناظرین ہیں جو ڈے 1 سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آخری روزے تک ہمیں دیکھیں گے تو اللہ ہمیں صحت اور زندگی دے انشاءاللہ تو وہ ویٹ کرتے ہیں کہ ہم کچھ باتیں کریں، تو وہ پھر وہ اسٹارٹ میں ہی اگر کچھ گیپ آ جاتا ہے تو پھر وہ عوام چلی جاتی ہے، کیونکہ ہم کمٹمنٹ کے لوگ ہیں، کیونکہ کمٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آج شاید وہ آئے نہیں ہیں، وہ آئیں گے نہیں، تو یہ بات ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، ہمارے جو صاحب ہیں نا دوسرے والے، وہ بیچارے تھوڑا مشکلات میں، وہ میرے کو ان کی مشکلات بھی پتہ ہے علامہ صاحب، انہوں نے بتائی تھی، آپ کو بھی پتہ ہے، اور آپ کی خوشی کی بھی وجہ پتہ ہے مجھے۔ دیکھیں نا، مسکرائے آپ، کیونکہ ابھی آپ بندھے نہیں ہیں رشتوں میں، ہے نا، جو ایک خطرناک رشتہ ہوتا ہے، اور انہوں نے اکٹھے 2 خطرناک رشتے پالے ہوئے، تو بیچارے کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں جاتے نو معاف کیتا۔ خیر ہے علامہ صاحب، آج ہمارا جو موضوع ہے قرآن ہے، رمضان میں قرآن کی فضیلت، آپ آج اس بات کے بارے میں بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی فضیلت اس عنوان سے کہ اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک رمضان میں ایک قرآن ختم کرتا ہے تو اس کا ثواب تو ابھی میں بیان کرتا ہوں، لیکن خود ایک آیت پڑھ لیتا ہے، مثال کے طور پر جو میں نے ابھی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکمل ایک آیت ہے۔ بے شک رسول فرماتے ہیں کہ کوئی ایک شخص بھی ایک آیت بھی پڑھ لے، اس کو پورے ختم قرآن کا ثواب مل جائے گا اس ماہ مبارک رمضان کے اندر۔ صرف ایک آیت پورا ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو توفیق سے محروم نہ کرو کہ اس ماہ مبارک رمضان میں نہ تمہارا روزہ چھوٹے اور نہ تلاوت کتاب چھوٹے۔ یہ رسول کی دوسری حدیث میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ اللہ سے توفیق مانگو، کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں توفیق پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اللہ ہمارے دل میں توفیق ڈالتا ہے، خود اللہ کی عطا ہوتی ہے تو ہم وہ کام کرتے ہیں۔ بعض اوقات بہت سارے کام ہوتے ہیں ہم کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، اللہ چاہتا نہیں ہے وہ کام ہم سے لینا، تو ہم وہ کام کر نہیں رہے ہوتے۔ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سے توفیق مانگو کہ وہ تلاوت کتاب لے۔ اور میں یہاں پہ اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ اس بات پہ پریشان ہوں کہ ایک پارہ ہی پڑھیں یا ایک مثلا 2 رکوع پڑھیں یا 10 رکوع پڑھیں، اپنے آپ کو اسٹریس میں مت ڈالیں۔ ہمارے استاد کی بھی نصیحت تھی، خود ہماری بھی اب یہی بات ہے، آپ مختصر پڑھیں لیکن کوالٹی پڑھیں۔ اور اتنا آسان دور ہے کہ اب اگر آپ جو ہے وہ قرآن مثال کے طور پر آپ کے موبائل میں موجود ہے تو آپ نے نکالا اور آپ نے پڑھا 1 رکوع 2 رکوع، جتنا آپ کا جی چاہ رہا ہے، جتنا دل چاہ رہا ہے۔ یہاں پر مولا علی کی ایک اور حدیث ہے جو نہج البلاغہ میں ہے، اِنَّ لِلْقُلُوبِ اِقْبَالًا وَإِدْبَارًا، دلوں کی حالت کبھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ مائل با عبادت ہوتے ہیں، اور کبھی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، انسان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا عبادت کرنے کا۔ مولا کی حدیث ہے، اور یقیناً مولا نے کہا تو اس کا مطلب سچ کہا اور حق کہا، کہ دل کبھی مائل ہوتا ہے عبادت کرنے کو اور کبھی مائل ہوتا ہے کہ عبادت نہیں کرے۔ بس اگر تمہارا دل مائل ہو عبادت کرنے کو تو فرائض کے بعد نوافل بھی عطا کرو، اور اگر تمہارا دل نہیں چاہ رہا تو اپنے آپ کو فرائض تک محدود رکھو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اسی حدیث کے ذیل میں کہ اگر آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو اسٹریس نہ کریں، جتنا جی چاہ رہا ہے اتنا 1 رکوع پڑھنا چاہ رہے ہیں، 2 رکوع پڑھنا چاہ رہے ہیں، نہیں پڑھنا چاہ رہے 5 آیتیں پڑھ لیں، 2 آیتیں پڑھیں، لیکن کچھ پڑھیں، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا میسر آ جائے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ مجھے اپنے والد صاحب یاد آیا علامہ صاحب،
میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے ماشاءاللہ، اور وہ چونکہ زمانی پڑھتے تھے تو کافی ہم جب رمضان میں اپنے اوپر ایک اسٹریس ڈال لیتے تھے، اور ابھی اٹھنا ہے، اسکول بھی جانا ہے، پہلے یہ بھی پڑھنا ہے سپارہ، تو آپ بڑی بات وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اتنا اپنے پہ بوجھ نہ لو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، اور اس کے بعد اگر آپ کا اسکول کا ٹائم ہے اور جانا ہے آپ چلے جائیں، واپس آ جائیں، پھر تھوڑا پڑھ لیں۔ یہ نہ رہے کہ آپ پورے سپارے کا سٹریس لے لو اور اس کو بوجھ نہ سمجھو، اس کو اتنے دل سے پڑھو کہ آپ کو اس سے محبت بڑھتی جائے۔ کوالٹی دیکھیں، تھوڑا پڑھیں گے، شوق سے پڑھیں بے گے، شک 2 سپارے پڑھ لیں گے لیکن ضد میں پڑھیں گے کہ نہیں 2 سپارے کمپلیٹ کرنے، وہ شوق میں نہیں، پھر وہ دھیان ادھر لگا رہے گا کہ خواتین کا دھیان کچن میں بھی لگا رہے گا، بچے کی طرف بھی لگا رہے گا کہ اب بچہ دودھ مانگ رہا ہے، یا بچے کو اب جو ہے نا وہ بھوک لگی ہوئی ہے، کہ بچے نے جو ہے نا وہ نیند پوری کرنی ہے، کہ شوہر کے کپڑے استری کرنے، اب وہ سپارہ بھی پورا کرنا ہے۔ یہ کوالٹی نہیں ہوئی۔ علامہ صاحب گستاخی ہوتی ہے، خواتین کے تو بڑے ذہن لگے ہوتے ہیں، ان کو تو یہ بھی فکر ہوتی ہے یہ آفس میں اچھے کپڑے کیوں پہن کے جا رہے ہیں، اسی پہ اٹکی ہوتی ہیں، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ جب یہ وقت آئے گا تو پھر آپ کو میں بہت یاد آؤں گی، پتہ خدا برے وقت سے بچائے، ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں خدا برے وقت سے سب کو بچائے۔ علامہ صاحب میری پارٹی کے آپ تو لگے نہیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں برے وقت سے برے بچائے۔ وقت سے، ہاں میں یہ نہیں کہہ اللہ، رہا کہ نہیں یہ نہیں بچت تو نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شادی نہ ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ برے وقت سے بچائے۔ میں سب برا کے لیے وقت دعا آتے ہوئے کچھ پتہ نہیں چلتا علامہ صاحب۔ اچھا علامہ صاحب، یہ جو قرآن شریف کی جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، کیا دل میں اندر ہی اندر پڑھنا ضروری ہے اور رمضان میں اس کی تلاوت بہت ضروری ہے؟ یہ ضرور بتائیں۔ میں ایک یہ اس میں تو یہ فقہی مسئلہ ہے جو مجھے اتفاق سے آج ہی ایک خاتون نے پوچھا۔ اچھا، میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ 2 گروپس بنے ہوئے ہیں، ایک حضرات کے لیے میل جینٹس کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، کہ لیڈیز کا گروپ بنا ہوا ہے، اس میں لوگ فقہی مسائل پوچھتے ہیں ہم سے نا۔ تو اس پہ ایک خاتون نے سوال کیا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں سپارہ ملتا ہے، جیسے ایصال ثواب پہ مرحوم کے ایصال ثواب پہ آتے ہیں تو لوگ قرآن بانٹ دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں پارہ پڑھنا ہے، فلاں پارہ پڑھنا ہے، فلاں پارہ پڑھنا ہے، تو کیا ہم اس کو دیکھ کر، جس طرح ایک ڈائجسٹ پڑھی جاتی ہے کہ عام طور پہ یوں دیکھا جاتا ہے اور اس کے الفاظ کو دل ہی دل میں پڑھا جا رہا ہے، آنکھوں سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، کیا یہ پڑھنا نہیں کہلائے گا؟ ادائیگی الفاظ کو ادا کرنا ہے، اور اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ آپ کے لب ہلیں۔ اگر آپ کی زبان سے وہ لفظ ادا ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی وہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی اتنی آواز کے کانوں تک آواز آئے یہ ایک اور ثواب ہے، لیکن اگر آواز نہیں آ رہی، چونکہ وہ آواز آئے گی اور سنائی دے گا تو سننے کا قرآن کا ثواب بھی مل جائے گا آپ کو، اور ثواب ہو، کیونکہ النظر الی المصحف عبادہ، مصحف کو دیکھنا عبادت ہے، تو اگر آپ نے دیکھا صرف تو یہ دیکھنے کا ثواب مل گیا آپ کو۔ بے شک۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک آپ الفاظ کی ادائیگی نہیں کریں گے، اگر الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو رہی اور دل میں وہ آپ کے ورڈنگز چل رہی ہیں تو یہ الفاظ کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ اور بعض لوگ یہ مسٹیک نماز میں بھی کرتے ہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے مستقل ہیں، الحمدللہ رب العالمین ان کے دل میں چل رہا ہے پورا الحمد، پوری دوسری سورہ اور رکوع کا ذکر، یہ نماز ویلڈ نہیں ہے، یہ نماز صحیح نہیں ہے، الفاظ کی ادائیگی کرنی ہے زبان سے۔ اور مرد حضرات کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اتنی آواز سے کہ برابر والے کو آواز آئے۔ فجر، مغرب اور عشاء میں یہ جہری نمازیں ہیں، ان کو اتنی بلند آواز سے پڑھنی ہے کہ برابر والا اگر کوئی کھڑا ہو تو اس کو آواز آئے، اور خواتین کے لیے ہے کہ اتنی آواز سے پڑھنی ہے کہ خود کو آواز آئے۔ یہ 5 نمازیں اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ، بڑا مفصل جواب دیا، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، لیکن لوگ آج کل جیسے کہ بڑی آسانی ہے، گوگل سے پوچھ لیا، اس سے پوچھ لیا، لیکن آپ جیسے لوگ جو بتاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی باقاعدہ ایک تربیت ملتی ہے کہ اس کو کس طرح کرنا ہے، کیونکہ مفروضوں پہ یا خالہ کی بیٹی سے پوچھنے سے، ماموں سے، اس سے نہیں پتہ چلتا، کیوں آپ جیسے لوگ جب بتاتے ہیں۔ اور اس وقت تو ماشاءاللہ ٹیلی ویژن پہ میں دیکھتی ہوں، رمضان شریف میں تو ہر چینل میں بڑے باعزت لوگ، بہت اچھا بتانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہماری معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ رب کریم رمضان میں جس طرح خواہش ہوتی ہے مسلمانوں کو دین کو پڑھانے کی، اس کی سیکھنے کی، بہت خوبصورت بات تھی آپ کی۔ دوسرا سوال جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ روزے کے ساتھ جب قرآن شریف کو منسلک کرتے ہیں تو یہ تراویح جو اس سے جوڑا گیا ہے، یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا فقہ جعفریہ کا تو میں عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں تو تراویح ہے ہی نہیں،
اس لیے کہ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ تراویح کی جو نماز ہے خود بخاری میں بھی ہم آپ کے جب گیسٹ آ جائیں گے تو آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ حضرت عمر نے اس کا آغاز کیا تھا، اور لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ قرآن پڑھا کرتے تھے رمضان میں، اور جیسا کہ اب بھی عادت ہے کہ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، تو انہوں نے اس کو باقاعدہ شکل دے دی کہ نماز اور قرآن کو جماعت کے ساتھ جمع کر دیا، اور اس کو ایک ترتیب دی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ رسول سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ایک باقاعدہ نئی نماز، ایک ایسی نماز کہ جس کے اندر پورا قرآن ختم کیا جائے، یہ ایک نئی نماز ہے، اور ایسی نماز کی رسول کے زمانے میں کوئی سند نہیں ملتی، لہٰذا ہم جو ہے اس کو اوتھینٹک نہیں مانتے۔ اب اس وقت دیکھیں کتنی ضرورت محسوس ہو رہی ہے یہ تو علامہ صاحب کی، یہ تو K21 کو سوچنا چاہیے کہ آپ حنفی مولوی کو بھی بٹھائیں، ان سے بھی موقف نہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں K20، اب کیا 21 اٹھا کے تو ان کو نہیں لائے گا نا، وہ جیسے گاڑی کا ٹرولر چل رہا ہوتا ہے اٹھا کے تو نہیں لا سکتے، اور وہ مصروف بہت ہیں، لگ رہا ہے مجھے بہت زیادہ بکنگ ہے ان کی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہمارے فنکاروں کی بھی بہت زیادہ بکنگ ہوتی ہے، وہ ڈرامے میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں ایک ڈرامے کے سیٹ پہ کہتے ہیں یار 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دو، تو اس وقت جو ہے چونکہ پورے پاکستان میں رمضان سے متعلق نشریات بہت ہو رہی ہیں تو لوگ مصروف ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خیر اس وقت میں دعوت کلام دینا چاہتی ہوں جناب علامہ اعجاز محسنی صاحب کو، نہیں عامر محبوب صاحب کو، سوری، تو میں ان کے اس میں کھو گئی ہوں نا، آپ ہی میرے دماغ میں چھائے ہوئے، دوسری سیٹ پہ بھی آپ ہی نظر آ رہے ہوں۔ چلیں سر آپ کچھ سنائیں ہمیں۔ جہاں نظرِ محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہیں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے۔ قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ غار سور پر جا کر زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے، اور گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں جو شانوں پر نواسا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے، جو شانوں پر نواسا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے، اور جہاں باطل مٹانا ہو، جہاں حق کو بچانا ہو، وہاں میرے محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے،
میرے محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے اور نہیں دیتے اذان فجر بلال حبشی حاکم تو صبح کے لیے سورج کانا ٹھہر جاتا ہے وہیں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے. سبحان اللہ. عامر صاحب بہت خوبصورت, بہت زیادہ زبردست. مولانا صاحب آپ سے ایک سوال آ گیا ہے کہ تلاوت قرآن پاک کیا روزے میں سب سے اہم یہی عبادت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے میں سب سے اہم عبادت مولا کائنات نے یہ سوال کیا تھا, مولا کائنات نے, کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ افضل ترین عبادت روزے میں کیا ہے؟ تو فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو حرام سے محفوظ رکھنا افضل ترین عبادت ہے. صحیح. حرام سے بچنا سب سے افضل ہے. اچھا. اس کے علاوہ باقی تمام عبادتیں ہیں, یعنی قرآن پڑھنا, نماز پڑھنا, گھر کی ذمہ داریاں اٹھانا, یہ سب ہے, لیکن حرام سے بچنا یہ سب سے اہم جو عبادت ہے وہ رمضان کی, وہ حرام سے بچنا ہے. گناہ سے بچنا سب سے اہم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, روز محشر کیا قرآن شریف شفاعت کرے گا؟ قرآن کریم کو روز محشر مجسم کیا جائے گا, اور اس انداز سے کہ وہ بھی شفاعت کرے گا, اور شفاعت بھی کرے گا اور شکایت بھی کرے گا. اچھا. شکایت یہ کرے گا کہ اے پروردگار, اس قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, ھذا القوم مہجورا, کہ اس قوم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا, اس قوم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا, اور یہ قوم مجھے پڑھتی نہیں تھی. یہ قرآن شکایت کرے گا, اور شفاعت ان کی کرے گا جو اسے پڑھا کرتے تھے, سمجھا کرتے تھے. قرآن نے کچھ باتیں کہیں, افلا یتدبرون فی القرآن, کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون فی القرآن, کیا تم قرآن میں تفکر نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے, تفکر نہیں کرتے؟ تو یہ قرآن نے کئی دفعہ کہا ہے, ملٹیپل ٹائمز یہ کہا ہے کہ تم غور نہیں کرتے, تم سمجھتے نہیں ہو, تم سیکھتے نہیں ہو. یہ بار بار قرآن نے کہا ہے کہ قرآن میں غور کیا کرو. یعنی قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے, قرآن خود کہہ رہا ہے افلا یتدبرون فی القرآن, کہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے. یعنی تھوڑا پڑھیں لیکن اس میں غور کریں. اور اس میں کئی واقعات ایسے ہیں جو گزشتہ انبیاء کی داستانیں ہیں, گزشتہ قوموں کی داستانیں ہیں, اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تم اس سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے, اس واقعے سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے. مثلا ایک پورا سورہ ہے جو کم تولنے والوں کے لیے ہے, سورہ مطففین, کم تولنے والوں کے لیے وعید ہے اور عذاب اس کے اندر ہے. اس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ تم اس بات سے عبرت کیوں نہیں لیتے کہ ہم نے ایک پوری قوم کو زمین کے اندر گاڑ دیا اس بات سے کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے, اور آج کا مسلمان وہی کر رہا ہے. تو وہ قرآن پڑھے گا تو وہ سوچے گا نا کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں جب اپنی چیز بیچ رہا ہوں تو میں ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں. اسی طرح ایک سورہ ہے سورہ ماعون, بڑا کمال کا سورہ ہے, چھوٹا سورہ ہے 30ویں پارے کا. یہ سورہ ہے چھوٹی موٹی چیزیں دینے کے بارے میں. کیا سورہ ہے؟ مثال کے طور پر آپ مجھ سے پین مانگیں اور میں آپ کو کہوں کہ نہیں زی بابا میں آپ کو پین نہیں دے رہا, قرآن نے اس کے اوپر بھی ایک سورہ اتارا ہے. اور کیا ہے کہ ان پر لعنت ہو
کہ جو اپنی چھوٹی موٹی چیزیں دینے سے منع کرتے انکاری ہو ہیں، جاتے ہیں. چھوٹی موٹی چیزیں دینے سے. یہ معاون کا مطلب چھوٹی موٹی چیزیں دینے سے. اس کے اوپر پورا سورہ ہے مستقل. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. بہت ساری چیزیں واقعی. اچھا قرآن میں دو مرتبہ نمازیوں پہ لعنت کی ہے. قرآن میں نمازیوں پہ 2 مرتبہ لعنت کی ہے. فرمائیے. اسی سورہ معاون میں ایک آیت ہے اور ایک آیت دوسری ہے. اور میں نام نہیں لے رہا لیکن ایک بڑی شخصیت سے تاریخ اسلام کی کسی نے سوال کیا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ قرآن میں 2 مرتبہ نمازیوں پہ لعنت کی ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا. کہا کہ کہاں کہاں لعنت کی ہے؟ کہا کہ ایک تو قرآن نے کہا کہ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں پہ لعنت ہو. اور دوسری مرتبہ قرآن نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ. ایک بار کہا نماز کے قریب بھی مت جاؤ، ایک بار کہا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں پہ لعنت ہو. تو حضرت ابن عباس سے یہ روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں تجھ پر لعنت ہو، تو نے آدھی آیت پڑھی اور آدھی چھوڑ دی. اچھا آگے کی آیت بھی تو پڑھ. صحیح. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازیوں میں ریاکاری کرتے ہیں، ایسے نمازیوں پہ لعنت. پھر فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نمازیوں کے قریب، نماز کے قریب بھی مت جانا، وَأَنْتُمُ السُّكَارَىٰ، جب تم حالت نشہ میں ہو. تو نے آدھی آیت لی اور آدھی چھوڑ دی. اللہ. یعنی اس نے نماز نہ پڑھنے کے لیے آدھی آیت لی اور آدھی چھوڑ دی. ٹھیک ہے. مطلب اپنا مقصد، یعنی اپنا پورا مقصد کر دینے لیا کے لیے بھی انسان اور اس قرآن سے کو بینیفٹ قرآن لے سے سکتا ہے. کرتے ہیں. بہت اچھی طرح، بہت پیارے انداز میں آپ نے بتایا. ناظرین، آپ ہمارے جو K21 کا جو اسکرین ہے اس پہ نمبر دیکھ رہے ہوگے، نمبر آ رہے ہیں. اگر آپ چاہیں، آپ کے دماغ میں کوئی سوال آتا ہے یا آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری لائنیں کھلی ہوئی ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ ضرور بات کریں. اور ہم اس وقت جا رہے ہیں ایک بریک پہ، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے. کر رہے تھے زکوٰۃ کے اوپر. زکوٰۃ. جی ہمارے یہاں پر فقہ جعفریہ کا بھی یہی موقف ہے، اور بلکہ تاکید آئی ہے اس بات کی کہ اگر مستحق کو دیتے وقت یا بتاتے وقت اس پر شرمندگی کے آثار نمایاں ہوں گے سبحان اللہ، تو بتانا حرام ہے. سبحان اللہ. بتانا حرام ہے، بلکہ اخفا کرنا ہی بہتر ہے، اور اسے تحفتاً دیا جائے گا، ہاں. اور تحفتاً دینے میں ہی ثواب ہے، اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا جائز نہیں ہے. یہ یاد رکھیے. یہ مجھے پتہ نہیں چینل اجازت دے گا نہیں، ایک سوال میرے ذہن میں آیا. یہ جو ٹرک پہ حکومت والے آٹا لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جو لائنیں لگاتے ہیں، عورتوں نے ایک دوسرے کے بال پکڑے ہوتے ہیں، مرد لڑ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیوں بانٹتے ہیں؟ کیا آپ اس بارے میں کچھ بولیں گے؟ میں بالکل اس بارے میں بولوں گا، ابھی کیونکہ آپ نے کہا نا عزت میں تو کیونکہ پابند نہیں ہوں، اور میں بھی پابند نہیں ہوں. ہاں ہم حق رکھتے ہیں، بالکل ہم رائٹ رکھتے ہیں، اور اس طرح بلکہ دینے سے تو نہ دیں. ہاں، کسی کی اولاً عزت تو نفس وہ کو ذلت ہو رہی ہے. اس قدر لو کوالٹی کا آٹا ہوتا ہے کہ ان کے وہ چھوڑ دیں، وہ بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس میں بھوسی ہے یا آٹا ہے. ہاں، وہ تو سوال لڑ تو رہے یہ ہوتے ہیں آٹا دیکھ کے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اللہ، وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. یعنی اپنی ذات کے لیے جو پسند ہے، ایون مذاق میں، مذاق کی حد تک بھی اگر جو مذاق آپ کو پسند ہے پھر وہ مذاق آپ دوسروں کے ساتھ کیجئے. اس لیے کہ اگر آپ وہ مذاق خود اپنے لیے نہیں پسند کرتے تو پھر دوسروں کے ساتھ وہ مذاق نہ کیجئے. اور میرا خیال ہے، میں آپ کی اجازت سے ایک بات کہوں عرض کیجئے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں بھی فرق ہے نا. مذاق اڑانا تو بے عزتی ہے نا. مذاق وہ کرے جو ایک حدود کے دائرے میں ہو، اتنا ہو کہ اس کے یہاں بل نہ پڑے کسی سے مذاق کر رہے ہیں. اگر اس کی عزت نفس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ تو بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، کسی کے دل کو اگر تکلیف دے رہے ہیں. تو عرض میں آپ کی خدمت میں کروں کہ اولاً تو چیز ہی وہ دیں کہ جو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے راشن لے جائیں، تو وہی آپ بہتر چیز وہ آپ دوسروں کو دیں.
اور پھر اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں کہ یہ میں نے آپ کے لیے تحفہ لیا ہے, میں نے اپنے بچوں کے لیے بھی لیا تھا, بہتر سمجھا کہ آپ کے بچوں کے لیے بھی لے لوں, تو یہ لے لیا. آپ میرے بھائی جیسے ہیں, آپ میرے جو ہیں وہ پڑوسی ہیں, آپ کا حق ہے مجھ پر, میری گردن پر, آپ میرے قریبی ہیں, یہ کہہ کر ان کو دے دیجیے. میرے بابا, آپ کی بات کو آگے بڑھا رہی ہوں کہ میرے بابا یہی کہتے تھے آٹا مت لے جاؤ بیٹا, چاول نہیں لے جاؤ, ان کو احساس ہوگا کہ آپ راشن دے رہے ہو. نہیں, آپ ضرورت کی اور چیزیں دو, اور بچے کے ہاتھ میں اتنے پیسے دے دو کہ بیٹا یہ لو خرچی آپ کی, تو اگر ان کو ضرورت ہوگی راشن مکمل کرنے کی تو وہ ان پیسوں سے لیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا. تو آپ یقین کریں, بچپن سے میرے والد صاحب نے, اور آج بھی میرے سارے بہن بھائی جتنے وہ پاکستان سے باہر لندن میں رہتے ہیں, وہ وہاں بھی وہ رسم کو پورا کرتے ہیں. اچھا, یہ بات بھی میں مسئلہ فقہ جعفریہ کا واضح کر لوں, زکوٰۃ کے پیسوں سے اور خمس کے پیسوں سے آپ خود سے کوئی چیز خرید کر مستحق کو نہیں دے سکتے. یہ پیسے اس کا حق ہیں, یہ پیسے اس کو دیجئے, وہ اپنی مرضی سے بچے کی فیس ادا کرنا چاہتا ہے, میڈیکل کا خرچہ اٹھانا چاہتا ہے, اپنے گھر میں راشن ڈالنا چاہتا ہے, اپنا بل بھرنا چاہتا ہے, وہ اس کی مرضی ہے. وہ مستحق زکوٰۃ ہے, وہ خود یوٹیلائز کرے گا. آپ اپنی طرف سے خرید کے دے دیں گے, ادا نہیں ہوگی, ہمارے یہاں پر ادا نہیں کہلائے گی. جو گھروں میں اپنے رشتہ داروں کے لیے بات ہے, وہ تحفہ ہے, وہ تحفہ ہے, وہ وہ آپ ایک کے بات پاس اور ہو گئی. پیسے ہیں, آپ جائیں وہ دے ملے دیا آپ نے, اور خالی ہاتھ نہیں جائیں, ہاتھ میں سامان لے کے جائیں, وہ ایک بات اور آپ کا تحفہ ہے, لیکن وہ زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں آ رہا ہے. میں زکوٰۃ کا یہ بتا دیا کہ آپ نے اس کو جو رقم آپ نے زکوٰۃ میں نکالی ہے, تو ایگزیکٹ وہ رقم ہی آپ نے اس کو دینی ہے. کچھ اپنے پاس سے خرید کرنی کہ یار اس کے گھر میں یہ کم پڑ رہا ہے تو اپنے پاس سے خرید کر, وہ جانتا ہے کہ اس کو کیا خریدنا ہے, وہ خود ہی خرید دے گا. زکوٰۃ میں سے نہیں, بلکہ ان کی مرضی ہے. جی, اس وقت ہمارے ساتھ طوبہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم طوبہ. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ آپ کا شو بہت اچھا ہے, میں بہت اچھے سے شوق سے دیکھتی ہوں, آپ کا پروگرام بہت اچھا کر رہی ہیں آپ, ماشاءاللہ سے. اللہ آپ کو بھی اپنی رحمتوں میں رکھے. بالکل. اچھا, مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ میرا کزن, اس کا پرسوں ایکسیڈنٹ ہوا ہے, وہ ٹرالر کے نیچے آ گیا ہے. ظاہر ہے اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, سیویئر اس کی کنڈیشن ہے بہت زیادہ. اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں روزے کیسے رکھوں گا, مجھے روزے رکھنا ہے, وہ اس پہ ضد ہے. تو کس طریقے سے بعد میں اس کی روزوں کی ادائیگی وہ کر سکتا ہے؟ تو مجھے یہ جاننا تھا کہ کس طریقے سے, کیونکہ وہ پورا مہینہ نہیں رکھ سکتا, اس کا بہت زیادہ سیویئر کنڈیشن ہے اس کی. اچھا, علامہ صاحب ایکسیڈنٹ ہوا ہے بچے کا اور بڑی سیریس کنڈیشن میں, اور وہ روزے کیسے؟ قرآن کریم نے اجازت دی ہے کہ وہ اگر فمن کان منکم مریضاً, کوئی مریض ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, تو اس کو بالکل اجازت ہے وہ روزے نہ رکھے, ابھی اپنا علاج معالجہ کروائے. جب رمضان کے بعد اللہ پاک اس کو تندرستی عطا فرما دے گا تو یہ ان روزوں کی قضا کر لے گا. اور اگر وہ کسی اور طرح سے اس کو نہیں, اب کسی اور طرح سے کوئی حل ہے نہیں, حل نہیں ہے, کوئی حل نہیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی, اگر روزہ طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی, اور اگر دوائی کا شیڈیول تبدیل کرتے ہیں تو اس سے ان پر ایفیکٹ پڑے گا, اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے ان میں, تو روزہ ان پر رکھنا ضروری نہیں ہے. رمضان کے بعد جب یہ صحت مند ہو جائیں گے تب اس کی قضا کرنے کافی ہو جائے گا. بہت شکریہ, یہ مسئلہ بڑا کلیئر ہو گیا. شاید وہ یہ نہ سمجھے کہ ابھی سے فدیہ دے دیں, فدیہ سے نہیں, بالکل نہیں, روزہ ان کو ہاں روزہ رکھنا ہے بعد میں رکھنا ہے. حناف کے نزدیک بھی, فقہ جعفریہ کے نزدیک بھی. جی بالکل. اچھا ناظرین, بہت دیر ہوئی, ہمارے ایک بہت بہت خوبصورت نعتیں پڑھنے والے محمد حسان صاحب تشریف رکھتے ہیں, شروع سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا, لیکن جس طرح کی محفل ہے اس میں مطلب میرا دل چاہتا ہے کہ یہ محفل چلتی رہے, کیونکہ اس میں کوئی ہم ایسی بات نہیں کر رہے جو دنیا کی طرف جائے, بلکہ دنیا کو سدھارنے کا موقع ملتا ہے اگر ہم ایسے پروگرام کو دل سے دیکھیں. جب میں اس پروگرام کو کر رہی ہوتی ہوں تو میں اتنی انوالو ہو جاتی ہوں کہ میں سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں. اگر ایک بات بھی میری سمجھ میں آ جائے, میں سمجھتی ہوں کہ اللہ رب کریم نے مجھ پہ رحمت دی. اور اسی طرح میری یہ خواہش ہے کہ جو K21 کی نشریات دیکھتے ہیں اور اس پروگرام کو فالو کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی یہی کہ آپ ہم سب ٹیم ہماری کے لیے دعا کریں, ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ گامزن کرے. جو نعتیں پڑھ رہے ہیں, جو ہم باتیں کر رہے ہیں, اللہ رب کریم اس کو سدھار کے راستے پہ لائے, ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان راستوں کو اختیار کریں. زندگی خطا کے پتلے ہیں, غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں, اور اللہ پاک پروردگار ہمیں معاف کرنے والا ہے. اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ ہم سب کو معاف کرے. محمد حسان صاحب, آپ. وہ شہر محبت
جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ اور جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا ہر ضلع نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا سانس ہے جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا جنگ میں جانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ بہت بہت زبردست، بہت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ نے ماحول کو سوچ میں ڈال دیا۔ میرا اگلا سوال یہ تھا کہ قرآن میں عروس القرآن کا ذکر ہے، کون عروس القرآن کے بارے میں آپ کچھ بتائیے، آپ سے بھی یہی پوچھوں۔ دیکھیے کہ قرآن کریم کے جو دلہن ہے، عروس کا مطلب دلہن، اور قرآن کا دل، قرآن کی دلہن سورہ رحمان
سورہ یاسین قرآن کا دل، تو یہ دونوں صورتیں میرے آقا کی بڑی پسندیدہ ہیں۔ حضور جب قبرستان میں جاتے تھے نا سورہ رحمان پڑھتے تھے، تو پوچھا گیا آقا یہ پڑھتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے قبر والوں کو؟ میرے نبی نے پھر وہ قبرستان کے اندر جو درخت تھا نا اس کی شاخ کو پکڑ کے یوں ہلایا تو اس کے پتے گرنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ فائدہ ہے اس سورہ رحمان کو پڑھنے کا، جس طرح یہ درخت کے پتے گر رہے ہیں نا، تو فرمایا اسی طرح قبر میں موجود مردے کے سارے ثواب کے لیے جب یہ سورت پڑھی جاتی ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ تھوڑا سا مختصر بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان کے بارے میں یہ ذکر ہوا کہ جب بھی مردے کو سکرات الموت کی کیفیت ہو، یعنی جب روح نکلتی ہے تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کوئی کسی سکرات الموت میں ہو، بعض لوگ کئی دفعہ کئی گھنٹے وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں اور ان کی موت واقع نہیں ہو رہی ہوتی، تو اگر وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں اور اس کی موت کے مرحلے کو آسان کرنا ہے تو سورہ رحمان پڑھا جائے تو موت کا مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ صحیح، بہت شکریہ۔ ناظرین، جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو اللہ سے یہی دعا ہوتی ہے کہ ہمارے سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اگر کبھی کہیں کوئی غلطی ہو جائے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میرے علماء سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، تو پلیز آپ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں، کیونکہ کچھ حاصل کرنے میں، کچھ جاننے میں کبھی زبان کی کوئی غلطی ہو تو آپ ہمیں معاف کر دیا کریں، کیونکہ دنیا بہت مختصر ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ دنیا جو ہے بس وہ ایک آزمائش ہے، اور آزمائش جو ہے وہ لمحوں کی ہوتی ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پتہ ہمارے پاس کل کے لمحے نہ ہو، تو اپنے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں، پلیز آپ ان کو معاف کر دیا کریں، اسپیشلی رمضان میں۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی کدورت ہے، کچھ ہے، آپ سے کسی نے زیادتی بھی کی ہے، تو پلیز آپ چلے جائیں اپنے رشتہ داروں سے، خود معافی مانگ لیں بڑھ کے۔ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا معافی مانگنے سے، اللہ کے پاس اس کی بہت زیادہ یہ احساس ہے کہ اللہ خوش ہوں گے اس بات سے کہ ایک انسان نے دوسرے کے سامنے اپنے دل کو بڑا کیا، اللہ کو پسند ہے۔ تو پلیز اس مہینے میں آپ، مجھے احساس ہے ناظرین، آپ لوگ بہت زیادہ دنیاوی لگو کاموں میں ہوتے ہیں، اپنی فیملیوں کے لیے اچھی خوراک ہوتی ہے، اپنی فیملیوں، اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ اپنے رشتوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوس کو، اگر کبھی آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، سوری کر لیں، آپ سے نہیں ہوئی ان سے ہوئی ہے، آپ جا کے ان سے سوری کر لیں، کیونکہ یہ مہینہ اتنی برکتوں کا ہے، اتنی رحمتوں کا ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کو انجوائے کریں، ایک ایک لمحے کو لوٹیں، حاصل کریں، چاہے وہ رات کا وقت ہے، چاہے دن کا وقت ہے، چاہے روزے میں ہے، چاہے سحری میں ہے، چاہے کھا رہے ہیں، ایک ایک لمحے کو، کیونکہ وقت ہاتھوں سے نکل رہا ہے ریت کی طرح، بہت کم وقت ہے ہمارے پاس، تو آپ کوشش کریں، دلوں کو جوڑیں، خوش رہیں، اگر کوئی ناراض ہے تو آپس میں دوستی کروا دیں، یہی زندگی ہے، وقت کا خاتمہ ہے، اور زندگی سے دعا یہ ہے کہ اگر اللہ پاک پروردگار نے ہمیں مہلت دی اور کل کا دن ہمارے نصیب میں ہے تو اسی طرح یہ محفل سجائیں گے اور اپنے ان دوستوں کو بلائیں گے۔ ایک بات میں ابھی کچھ وقت ہے، ہم کر سکتے ہیں ختم کر رہے ہیں جی۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے چونکہ سورہ قدر پہ بات نہیں کی اور لیلۃ القدر پہ بات نہیں کی، حالانکہ شب قدر ہی میں قرآن نازل ہوا ہے، تو ہمیں شب قدر کے عنوان سے بات کرنی چاہیے تھی، تو میں مختصر، اگر وقت ختم ہو گیا تو میں مختصر کل کریں گے علامہ صاحب، شب قدر تو ابھی پورا ایک عنوان موضوع ہے، لے کے چلیں تو گے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی تو ہم نے تھوڑا شروع کی باتیں جانی ہے نا، تو انشاءاللہ شب قدر پہ پورا ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ ایک پیغام میں جی بھائی بولیں، ضروری سمجھتا ہوں دینا۔ کس کو دے رہے ہیں پیغام؟ پبلک کو کو پیغام ہے سب۔ اچھا، یہ قرآن کی جب بات کی نا ہم نے،
تو ہماری ہاں دیہاتوں کے اندر زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، خواتین ہوں بڑے ہوں، وہ بیچارے دل میں تڑپ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، کاش ہم بھی پڑھے ہوتے کہ ہم بھی قرآن پڑھتے. تو وہ جب ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے بسم اللہ سے ختم قرآن کیا ہے، تو وہ نہیں پڑھے ہوتے نا، تو وہ بسم اللہ کر کے پورا قرآن ختم کرتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا. میں اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیے کہ قرآن ایک واحد کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، چومنا بھی عبادت ہے، سینے سے لگانا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے. جس نے بسم اللہ کہہ کے پڑھا اس کو بھی عرش اولا کر اب قرآن پڑھنے کے ثواب دے گا. جس نے قرآن کو محبت سے چوم لیا اللہ اس کو بھی ثواب دے گا. رسول اللہ کے حدیث حضور فرماتے ہیں من زار القرآن فکانما زارا، اور جس نے قرآن کو دیکھا گویا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا. من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو بندہ یہ چاہے کہ میں رب سے راز کی باتیں کروں فرمائے وہ قرآن پڑھ لیا. بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ. آپ کی یہ خوبصورت باتیں اگر آپ وقت پہ آ جائیں نا تو ہمیں شروع سے سننے کو ملے، لیکن آپ کیا کریں ناظرین، میرا ان کا پھڈا چلتا رہے گا اور میں چاہ رہی ہوں کہ دلوں میں کدورتیں نہیں رکھیں، منہ پہ شکایت کر دیں، لڑیں گی. اور پروگرام کے وقت کا ختم ہو رہا ہے اور گھڑی کی سوئیاں اجازت نہیں دیتی، لیکن ہم انشاءاللہ زندگی بخیر تو کل پھر ملیں گے اور کل سے پھر نئی لڑائیاں شروع کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. ہمارے درمیان ایرم صاحبہ بہت دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں، اتنے اچھے کپڑے پہن کے آئی ہیں، تو ان کی نعت ہم سنتے ہیں اور آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کیونکہ اب آپ کے درمیان جو ہے نعت ہے اور ایرم ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر، مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر، مدینے میں. سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں، تمہیں آئے نظر